किसी ज़माने का बड़ा अदब कौन सा होता है? ये एक मुस्तकिल सवाल है। मुजर्रद तौर पर या अमूमी तौर पर जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो अदब जो अपने ज़माने के बड़े सवालों के साथ सरोकार रखता हो वो बड़ा अदब है। वो अदब जो अपने ज़माने के नए असालीब का साथ देने वाला हो वो बड़ा अदब है। वो अदब जो अपने ज़माने की हिस्सियत को बयान करने वाला हो वो बड़ा अदब है। ये बातें तो ठीक हो गई, लेकिन किसी तालिब इल्म को ये कैसे पता चलेगा कि जिस ज़माने में वो रह रहा है, यानी हमारा ज़माना, उसमें बड़ा सवाल कौन सा है, उसमें नया उसलूब कौन सा है, उस अहद की जदीद हिस्सियत कौन सी है? तो इस पर भी मुजर्रद की बजाय मिसाल के तौर पर कुछ बात करनी चाहिए ताकि पता चले कि इस ज़माने के बड़े सवालात कौन से हैं, ताकि उस अदब को पहचाना जा सके जो इस ज़माने के बड़े सवालों के साथ सरोकार रखता है और इस बिना पर बड़ा है, या असालीब के साथ सरोकार रखता है और इस बिना पर बड़ा है, या जदीद हिस्सियत का नुमाइंदा है तो इस बिना पर बड़ा है। इस हवाले से बात की है जनाब अख्तर उस्मान से हमने। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद सियाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और अख्तर उस्मान साहब की खिदमत में अख्तर उस्मान कॉर्नर पर मैं हाजिर हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त की इनायत किया। वेलकम। जो सवाल है सर आज का, वो है अपने मुआसिर अदब के बारे में। अच्छा, हम अपने तालिब इल्मों से ये कहते रहते हैं या आपस में भी हम गुफ्तगू करते हैं कि अपने अहद के बड़े अदब को पहचानना चाहिए। बेशक कुछ बातें उस सिलसिले में हम मुजर्रद करते हैं, यानी बड़ा अदब कौन सा होता है जो अपने अहद के बड़े सवालों के साथ मुंसलिक हो, जी, जो अपने अहद के नुमाइंदा असालीब को रिप्रेजेंट करता हो या उनको इख्तियार करता हो, या और इस तरह की कुछ बातें। लेकिन ये तो हर दौर के अदब के बारे में कही जा सकती हैं। हमारे दौर में बड़ा सवाल कौन सा है, नुमाइंदा उसलूब कौन सा है, ये किसी आदमी को कैसे पता चलेगा? तो अपने मुआसिर अदब के बारे में क्या ऐसे अनासिर हैं जिनसे पहचाना जा सके कि वो अदब बड़ा अदब है हमारे अहद का? देखें, एक तो जो ये लफ्ज़ है ना मुआसिर के लिए, जी जी कॉन्टेम्परेरी, जी जी मुआसिरियत, कॉन्टेम्परेनिटी, जनाब, ये लाजिम नहीं है कि किसी शख्स ने सिर्फ अपने दौर के बारे में बात की हो ठीक है, और आने वाले दौर के बारे में बात न की हो। ठीक है, मतलब जो अजीम लिखने वाले हैं नज़्म व नसर के या बाकी समाजी उलूम के, वो आज तक वैलिड चले आते हैं। अभी पिछली नशस्त में हम बात कर रहे थे कि हमारा दौर वो दौर है जिसमें तायुशात को ज़रूरियात बना दिया गया, जनाब, और बेदल ने कहा कि हिर्स खाने नहीं बेदल वरना असबाब जहान अंचमा दरकार दारी मकसरी दरकार नहीं। क्या बात है। तो आज आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारा शायर और ख़ुसूसन हमारा नया शायर सोशल कमेंट करने से कतराता है, एक बात। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर वो सोशल कमेंट करे भी तो वो अदब नहीं रहता। ठीक है, अदब बनने के लिए उसको किसी और किस्म के इडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है। सही है। सोशल कमेंट से क्या मुराद है? मसलन अपने समाज मतलब के जो बारे हो रहा है आपके यहाँ और जो एक मामूल बन चुका है आपके यहाँ, अगर आप उस पर बात नहीं करते, आपको ये एहसास नहीं होता कि ये मेरे असर की एक इंतहाई अहम बदसिफती है। मेरा तो ख्याल है सब चीज़ों के बारे में लोग बात करते हैं कि मसलन यानी अखलास की कमी है मिसाल के तौर पे, या आदमी का तनहा रह जाना है। देखिए, ये पिछली सदी के सवाल हैं जिनकी बात इस्तेसाल हो रहा है। आज साइबर एज है। ठीक है, साइबर एज में आपके सवालों की नौइयत और
جنری جو ہے ٹھیک ہے. اس کو سوالوں کی نوعیت اور ہے. اچھا. آپ جب کسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو X2 پہ لگا کے نہیں سنتے. یہ جو جنریشن ہے یہ اس کو X2 کے X3 پہ جا کے سنتے. ٹھیک ہے. اچھا پھر بیک وہ ذرا کافی ساری ہیں تو ساری دیکھنی ہوتی ہیں تو ذرا جی. جلدی جلدی چلاتے ہیں. تو پھر وہ بہت سارے علوم جو ہیں ان کو سنبھالنے والی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو معاصر ادب وہی ہوگا، بڑا ادب ہوگا جو اس سارے سلسلے کو، جس میں آپ کے انجینئرز اور ڈاکٹرز تک سائبر کلرک کی حالت میں کام کر رہے ہیں. آپ کے جو اپنے شعبوں کے ماسٹر اور علماء ہیں ٹھیک ہے. انہیں مغرب کی اے آئی نے سائبر کلرک بنا دیا. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ معاصریت بنیادی طور پر ہے کیا؟ نہیں اس کلرک پہ بات کرتے ہیں نا، یعنی سائبر کلرک تو بن گیا وہ، بن گیا. یہ تو، لیکن اس سے پہلے وہ چلیں سائبر کلرک نہیں تھا، کسی اور جگہ پر کلرک تھا تو حالات تو وہی تھے. نہیں یا اس سے پہلے جو ہے وہ استحصال زدہ مزدور تھا تو حالات تو وہی تھے. نہیں، استحصال تو ہو رہا ہے لیکن اس کی صورتیں بدل رہی ہیں نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ فوجوں کی ضرورت نہیں رہے گی. اب یہ دیکھیں معاشی استحصال ہوتا ہے، جنسی استحصال ہوتا ہے، صنفی استحصال ہوتا ہے، یا سماجی استحصال، مطلب اس طرح کے نفسیاتی ہوتا ہے. استحصال بالکل صحیح، یہ آپ قسمیں ہیں. بالکل اس ٹھیک کے ہے. ٹولز بدل جائیں گے. 20ویں میں بھی یہی تھے. ہاں مطلب وہ بھی یہ تو وہی رہیں گے. مطلب کو کیا ایسا یعنی نیا سوال آ گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نیا سوال یہ آ گیا ہے کہ آپ کی جو حب الوطنی ہے، اب آپ کا تصور وطن بدل چکا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو لکھنے والے لوگ نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کو وطن تبدیل ہو گیا ہے، تصور وطن تبدیل ہو گیا. نہیں یہ تو تصور وطن تو 20ویں صدی کے آغاز میں اقبال نے بھی بدل دیا تھا. نہیں وہ پھر وہ مذہبی اور دوسری اس سلسلے میں بات آ جاتی ٹھیک ہے بات، لیکن ظاہر بدلا تو تھا نا. ایک پہلے سے وطن کا تصور تھا، ایک یورپ سے آیا جو جو نیشن اسٹیٹس کا تھا، نیشن اسٹیٹس کا تصور تھا. اقبال نے اس کو دیکھے کہ امت کا تصور ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا، وطن کا ہے وہ اس کو وہ اور بنا دیا. اب اگر اس سے بھی بدل گیا ہے تو یہ تو ہوتا ہے. مرتے ہوئے بھی ظاہر ہے حسین احمد مدنی کے حوالے سے اقبال نے یہ جو لکھا تھا نا، عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنے زدیب بند حسین احمد انچب اللہ جبی سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است کی بھی خبر دے مقام محمد عربی بے مصطفیٰ برسن خیش را کے دن ہمیں اوس اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا ہمیں. مطلب تصور وطن تو بدل اور گیا. ہے ٹھیک ہے. وہ تصور وطن بدل گیا، اب اس سے بھی زیادہ بدل گیا. ٹھیک ہے. آپ کے گھروں میں رات کو بیٹھے ہوئے بچے ہوں 2 بجے، یا کال سینٹرز میں بیٹھے ہوئے بچے ہوں، یا اینجیوٹک سرکلز میں کام کرنے والے بچے ہوں، یا انٹرنیٹ میں پر بیٹھ کر، کیونکہ مغرب جو ہے وہ اس کا یا امریکہ کا یا کینیڈا کا ٹائم اور وہاں جب دن ہے یہاں رات کے 2-2:30 بجے وہ کام کرنے والا جو ہے. جتنی باؤنڈری سے آپ واقف ہوتے ہیں جی وہ آپ کا وطن ہوتی ہے. وہ اب ظاہر ہے اب باؤنڈریز کی جو نوعیت ہے وہ بدل گئی ہے. وہ بدل گئی ہے. تو وہ ٹھیک اچھا ہے پھر ایسے دور میں جب ایک فیک قسم کی عالمگیریت کی بات ہو، تو کوئی ادب اس پہ کوئی اس سوال کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جو ایڈریس کر رہے ہیں، چاہے وہ انڈیویجول کی سطح پہ. اچھا. مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو تنقید آ رہے ارتقائی تنقید کے حوالے سے، تصور تو وہ نیا نہیں ہے، ظاہر ڈارون دے گیا تھا، لیکن اس پر کہیں جا کے اب کام شروع ہوا. ہاں زیب صاحب نے کتاب لکھی. زیب سید صاحب کی کتاب آ گئی. شاعری میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ گریک سے چلا آ رہا تھا، مولانا روم سے ہوتے ہوئے بیدل تک چلا ہے. اب لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے کہ بندر تھے یا نہیں تھے، یا ہم ہیں یا نہیں. جی. اب لوگوں کو ایک وہ ہے کہ بھائی اب وہی بات چلے گی
جو ہم طے کریں گے، ٹھیک ہے یعنی جنزی طے کرے گی یا الفا طے کرے گی. ٹھیک ہے اب الفا کا جو تصور ہنر ہے، تصور محبت ہے، وہ آپ کے پرانے اخلاقی اصولوں سے بنا ہوا نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے شروع میں اخلاص کی بات نہیں، یہ تو کسی جنریشن کا بھی نہیں تھا نہیں پہلے تھا. سر. ہر جو نئی جنریشن ہے، جی. پرانی جنریشن اس کو گمراہ ہی سمجھتی تھی. گمراہ کا مطلب اس کا یہی تھا کہ اس سے پہلے جو نارمز تھے وہ ان کو فالو نہیں کرتی. 1932 میں انگارے چھپی تو لوگوں نے کیا کہا، مثال کے طور جی پر جی ایک جی ایسی، جی یا مطلب جس زمانے میں نئی بات کرنے والا آدمی آیا ہے اس جی. کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے. وہ تو منصنف دفاع، وہ تو جس نے کوئی سن ایجاد کی یا کوئی نیا کام کیا وہ ہدف بنا اچھا چلیں، مثلا چلیں ارتقائی تنقید آ گئی آ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ارتقائی تنقید لکھنے والا ہمارے عہد کا نمائندہ بڑا نہیں، آدمی. میں نے یہ نہیں کہا. نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں. تو پھر میرے کہنے کا مطلب سوال تو یہ تھا کہ کیسے پہچانا جائے گا کہ کون سے سوال پر بات کرنے والا بڑا آدمی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال آئیڈینٹی کرائسس جو ہے وہ انڈیویجل کی سطح پہ ہو یا گروپ کی سطح پہ ہو یا جنریشن کی سطح پہ ہو، ہم اس وقت سے گزر رہے ہیں جب شناخت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. یہ تو قیام کچھ پاکستان لوگ کے خوش بھی ہو رہے ہیں. نہیں، یہ تو قیام پاکستان کے فوراً بعد ہماری جو مقامی نہیں، وہ شناخت بس ہے. بھی آپ بات کر رہے ہیں نا. نہیں، جو پاکستانی آدمی کی شناخت تھی اس پر یہ سارے سوال اس زمانے میں اٹھائے گئے نا، کہ ہمارے مطلب وزیر اعلیٰ نے کچھ بات کی ہے، حسن نصرالدین صاحب نے کچھ بات کی ہوئی ہے، اسلامی ادب والوں نے کچھ بات کی ہے اپنی اپنی جی طرف جی. سے. تو بنیادی طور پہ تو شناخت کا ہی معاملہ ہے نا کہ ہم کون ہیں. نہیں، پاکستان کا آدمی جو ہے وہ کون ہے. صحیح، وہ آپ نے ایک حد تک صحیح بات جی کی، جی جی جی. لیکن وہ باتیں ساری کی ساری مذہب پہ کھڑی ہیں. نہیں، پرابلم یہ ہے. شناخت جو ہے نا وہ تو بنیادی طور پر جو مابعد نوآبادیات ہے اس کا ایک مسئلہ ہے کہ جی. شناخت کی بحران پیدا کرتا ہے. وہ نوآبادیات کے دور میں کیا گیا. نہیں، میں تو یہ نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوسٹ کولونیلزم یا پوسٹ ہیومنزم، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو مغرب نے ہمارے منہ میں ڈالی. ٹھیک ہے، میں تو اس کے متعلق ٹھیک بات ہے نہیں کروں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. البتہ میں یہ بات کروں گا کہ سب سے بڑا گریف جو ہے وہ اس آئیڈینٹی کا اور اس آئیڈینٹی کی ہسٹری کا ہے. ٹھیک. اور یہ ابھی تک آپ کے لٹریچر میں اس طرح نہیں آیا. ہاں، انڈیویجل کی سطح پہ آیا ہے. مثلا نہیں، ادیب تو انڈیویجول ہی ہوتا ہے. نہیں، ادیب انڈیویجل ہوتا ہے لیکن وہ ایک سوسائٹی سے بنا ہوا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. اب وہ اس سوسائٹی کے باہر تو نہیں جا سکتا. تو کون سا ایسا آدمی ہے جو مطلب آپ کے خیال میں اس کو ایڈریس کر رہا ہے؟ میرے خیال میں ہمارے یہ جو سوالات ہیں ان کو خورشید رضوی ایڈریس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. توصیف تو بچوں میں ایڈریس کر رہے تھے. آپ کہہ دیں کہ وہ تو 4 سال اور 3 سال ہوئے چلے گئے. نہیں ٹھیک ہے، ظاہر ہے مطلب ان کو معاصر میں ٹھیک ہے. شامل کریں گے نا، پچھلے 40 برس تک سے زمانی اعتبار سے جو لوگ لکھ رہے ہیں. ایک سطح پر جاوید انور نے کچھ 1-2 نظمیں ایسی کہہ دی. لیکن وہ جی ابھی تو آپ نے فرمایا کہ جو جنزی کے معاملات ہیں جی جی وہ معاصر کرائسس ہے نا، اس میں ہے نا. میں اسی لیے اس سے پہلے آپ سے یہ بات عرض کی کہ مثلا میر ہمارے عصر کا شاعر ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ کہیے کہ جناب 1700 کچھ میں یا 1800 کچھ میں میر صاحب چلے گئے، لیکن یا اقبال چلا گیا 1938 میں. لیکن جب وہ یہ کہتا ہے تہران ہو گھر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. ٹھیک ہے. تو ایک جو پروفیسی ہے یا فردہ بینی کی جو روایت آپ کے پاس، وہ بھی تو آپ کی معاصریت کا حصہ ہے نا، آپ کی معاصر صورتحال کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں نا 2 پہلو ہیں ادب کے. ایک اس کا موضوع ہے، اس کا تھیم ہے یا اس کا فکری جو اس کا دائرہ ہے. دوسرے اس کا اسلوب کا دائرہ بھی ہے. بالکل. کیا جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا اسلوب بھی ایسا ہے جس کو ہم معاصر اسلوب کہہ سکتے ہیں؟ مثلا میں کہتا ہوں معاصر آدمی تو وہ ہوگا جو معاصر عہد کے سوال کو معاصر اسلوب میں بیان کرے. جی ہاں، ہمارا معاصر یہ میں نے ظفر اقبال کی بھی بات کی، میں نے ناصر کاظمی کی بھی بات کی، میں نے خورشید رضوی کی بھی بات کی، میں نے توصیف تبسم کی بھی بات. اب معاصریت سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ
آپ کی ہمیشگی جس کو آپ کلاسیکیت کہتے ہیں اس کا ایڈیم تباہ ہو چکا ہے، نہیں تباہ تو نہیں ہوا، لیکن اپنے ختم ہو چکا ہے، اپنے عہد کے ساتھ تو بہرحال منسلک ہے نا وہ. آج بھی ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ٹریڈیشن کا کی ایک موج ایسی ہوتی ہے روایت کی جو انڈر دا کرنٹ بڑے ادب کے ساتھ چلتی رہتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ فرمائیے کہ کیا غالب کے اسلوب میں اس وقت شعر کہنا جو ہے جی وہ پسندیدہ ہے؟ نہیں یہ تو نہیں ہوگا. نہیں، میں اس کو ایک اور طرح دیکھتا ہوں. جی جی وہ آپ بڑا شعر کہتے ہیں، اسلوب ہے، میں لیکن اپنے شعر زمانے کہنے میں کی بڑا ہے. کوشش کرتا ہوں، کوئی اور شعر کہتا ہے. سر تو کیا جو ہمارے عظیم اور پسندیدہ شاعر ہوتے ہیں، عظیم اور پسندیدہ افسانہ نگار، عظیم اور پسندیدہ ناول نگار، عظیم اور پسندیدہ نقاد، کیا ہم یہ چاہیں گے کہ وہ شاعری میں اور نثر میں ہمارے اسلوب میں سے جھانکیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. کبھی نہیں نا چاہیں گے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ غالب کو عنصر نو نہیں لکھا جا سکتا. اچھا کیسے لکھا جا سکتا ہے آج کو؟ ہمارا سب سے بڑا سوال یہ ہے، اور اس سے بھی پہلے یہ سوال ہے کہ ہماری معاصر صورتحال کیا ہے. آئیڈینٹی کرائسس کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، تھیم کی سطح پر یہ آگی بات. اچھا، لینگویج بیریئر دوسرا، کہ اپنی کنٹمپریریٹی کو شیئر کرنے کے لیے یونیورسل یا گلوبل لیول پر تک شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس ناکافی زبان. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور جن زی جو ہے ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ زبان بنا سکے. انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے. اچھا ہو سکتا ہے بنائی ہے، میں نے نہیں سنی. جی سب بولتے ہیں ظاہر، اور لکھتے ہیں اور اس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو زبان تو ہے. نہیں، وہ زبان مجھے بھی سمجھ نہیں آتی ہوگی. ظاہر ہے وہ کوئی کیسے نئی آئے گی، وہ جین زی کی زبان ہے. کوئی نئی زبان ہوگی، کوئی اردو نہیں ہوگی، اردو انگلش بھی نہیں ہوگی. چلیں یہ اردو ہوگی یا نہیں ہوگی ایک اور سوال ہے، اس پہ پھر کبھی بات ٹھیک ہے کریں نا. گے. تو جب خورشید رضوی یہ کہتے ہیں کہ تعاون میرے واسطے دروازہ نہ کھولا، دروازے کے پیچھے مگر استادر رہا کون. تو اس شعر میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو ماں کے لیے ہو، لیکن یہ شعر ماں پہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی غزل میں ایک شعر ہے، آپ کو بھی یاد ہے، وہ ہے کہ بجتی ہوئی بٹی سے قدم میں نے نکالا، دیا اور کون کی دہلیز سے ایک شور اٹھا کون. تو یہ ہمارا بڑا سوال ہے. اور جس نے بجتی ہوئی بٹی سے قدم نکالا ہے وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے. ٹھیک ہے کہ اس سوال کے پیچھے اقبال کھڑا ہے، حسن لرزید کے صاحب نظر پیدا شدہ. ٹھیک ہے نا. لیکن آج کا ایڈیم دریافت کرنا ہماری اردو شاعری کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے. جو اچھی شاعری تو ہے، عمدہ شاعری بھی ہے، بڑی نہیں. اس کی کمزوری وہ ایڈیم ہے جو نیا نہیں ہے، جو آج کا ایڈیم نہیں ہے. مثلا جو آج کے ایڈیم میں بات کرتا ہے اس کو تو ہم جھڑک دیتے ہیں پھر کہ مثلا جو نئے آدمی جو ہیں وہ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس بیریئر کو مثال کے طور پہ ظفر اقبال کو چلیں دیکھ لیں، پھر بات ان پہ آ جاتی ہے. اچھا انہوں نے قدم باہر نکالنے کی کوشش کی، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ مطلب ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے شعر بھی اس کو بنا کے دکھایا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تو ہو گیا، چلو ایک معاملہ. اس کے بعد کے آدمی بھی جو اس اسلوب میں لکھنے کی کوشش کرتا ہے، ہم فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ظفر اقبالیت یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. جب آدمی کو یہ تو قدم پھر نکالنے ایک بڑے شاعر کی نشانی ہے نا. نہیں، مطلب آپ قدم نہیں باہر نکالنے دیں گے، آپ اس کا محاورہ جو ہے، اس کو جو قدیم آپ کا محاورہ ہے یا جو کلاسیکی آپ کا لحن ہے، اس سے باہر جانے کی جو اجازت نہیں دیں گے، بار بار اسے گھسیٹ لائیں گے.
تو وہ کیسے بنائے گا؟ بنائے گا نہیں، وہ جب وہ کرے گا نا یہ کام تو اس کے بعد لوگوں کے سوالات اس میں بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ کام کوئی کر نہیں رہا۔ مثلا ہر کتاب کے دیباچے میں اگر ظفر اقبال صاحب نے خود لکھا ہو تو اس کے شروع میں ایک فقرہ ہر طالب علم کو ملے کہ فلاں کی شاعری اس جگہ سے شروع ہوتی ہے جہاں میں نے شاعری کو چھوڑا۔ میں 20 کتابیں آپ کو دکھا سکتا ہوں جن پر یہ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے ایک ہی دیباچہ لکھا ہوا سب کو دے دیتے ٹھیک ہے، وہ سب کو نام بدل کے شاید یہ بات کسی زمانے میں قاسمی صاحب کے بارے میں بھی۔ دوسری بات اور بھی ہے کہ مثلا وہ یہ سمجھتے ہیں اور ٹھیک ہی سمجھتے ہوں گے شاید کہ بھئی جو کچھ انہوں نے کیا ہے بعد کے زیادہ تر لوگ انہی سے استفادہ کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ نہیں، اس طرح 30-40 کتابوں میں تجربہ کیا ہو اور وہ تجربہ کسی ایک سطح پر نہ آیا وہ اور بعد میں بات کریں گے۔ بہرحال چلیں وہ ہم ظفر صاحب پہلے ٹھیک سے ہے بات نا، کریں گے۔ میں ان کو کبھی بھی ایک بڑا شاعر یا وہ نہیں کہتا۔ ٹھیک ہے، کوئی ایک پہلی بارش ناصر کاظمی نے لکھی ہے اور آج بھی وہ وہ چلی سر جا رہی 50s میں لکھی ہے نا، اب مطلب 75 ہے، سال آج تک بھی نہیں ہے۔ نہیں نئی تو رہے گی لیکن اس کو 1950 کا سمجھ کے نیا سمجھیں، جی جی یعنی اسی زمانے کی کتاب سمجھ کر نیا سمجھتے ہیں نا۔ جی جی یعنی اس کو آپ 21ویں صدی کی نئی کتاب تو نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، 21ویں صدی کی نئی کتاب تو آنی باقی ہے، میں تو وہی گزارش وہ کر رہا ہوں نا ابھی آئی نہیں ہے۔ کہ اس اچھا۔ زمانے کا آدمی ہے وہ اپنے بڑے ادب کو تلاش کرنا چاہتا ہے جو اس کے آس پاس کا آدمی لکھ رہا ہے، جی اس کے پاس سامنے کیا ایسی شے ہو کہ جو دیکھے ادب میں ڈھونڈے کہ یہ ہوگی، یا مطلب ہے کوئی میں آپ ہم سے آئیڈینٹی کا سوال کیا، آپ بڑے آدمی ہیں چونکہ آئیڈینٹی کا میں نے سوال کیا، میں نے آپ سے ایڈیم کا سوال کیا۔ سر ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 چائے پہلے کی یہ بات ہے کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اس ادب پر بات کریں جس کا ایڈیم بھی اپنا ہے، جس میں آئیڈینٹی کا پرابلم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا کہ پاکستان جب بنا تو ہمیں ہمارے استاد نے ایک شعر سنایا تھا جس کی نقل بھی ہم نے اتارنے کی کوشش کی سر کہ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ مت جانا، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے۔ اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو لوگ ہیں ان کی حالت اس شعر والی ہے، پرندے پھڑ پھڑائے دیر تک اور اب یہ عالم ہے کہ اڑتے بھی نہیں، کہ اڑتے بھی نہیں ہیں اور پر پھیلائے رکھتے ہیں۔ اتنا وہ جس کو پنجابی میں سول کہتے ہیں وہ ہو گئے ہیں۔ وہی ادب آج کی نمائندگی کرے گا جس کے پیچھے لوگ چلیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہیں نہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے آگے لانا۔ لیکن جس ادب کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں اس کو تو ہم ادب ہی نہیں سمجھ رہے، یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ نہیں، جس ادب کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں مختلف تصور ہو سکتا ہے، آپ کا اور ہوگا، نہیں میرا نہیں، میں ویسے کہہ میرا رہا اور ہوں ہوگا۔ کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں جس شے کو ادب سمجھ کر اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو اس پہ تو ہمارا مطلب ہمارا تو ٹیک اور ہے کہ اب وہ ادب نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ نہیں، وہ آپ اگر کہتے ہیں کہ تہذیب حافظ یا علی کریم کو لوگ ادب سمجھ ٹھیک ہے، ناولوں میں بہت سارے ہیں، افسانوں میں بہت سارے ہیں، ڈرامہ کا ایک اور طرح کا وہ پیدا ہو گیا ہے، وہ ہمارا ادب ہے نہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہے کمرشلزم یا پاپولزم، پاپولرزم نہیں، پاپولزم، ٹھیک ہے کمرشلزم، ٹھیک ہے، وہ ادب کی کوئی صورت ترتیب نہیں دیتا سوائے ایک صورت کہ وہ ادب کی طرف آپ کو راغب کرے۔ ٹھیک ہے، یہ جتنے نام ایک سانس میں لے سکتا تھا میں نے لیے، یہ سارے ادب کی طرف آنے کے چھوٹے چھوٹے پگڈنڈیاں ہیں، ان کی حیثیت ادب کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب میں یہ نہیں کر سکتا کہ ان میں سے کسی کو یہ کہوں کہ ان سے مجھے یہ امید ہے کہ یہ ایڈیم بنائیں گے۔ دیکھیں، جب وہ کہتے ہیں نا ایگری فگو، ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک غم پہلے کی بات، ٹھیک ہے، یہ تو تخلیقی سطح ہے، لیکن دیکھیں نہیں اسلوب کی بھی سطح نا، نہیں ظہور ہے، اسلوب کی تخلیقی سطح ہے نا، جی
اسلوب اس آپ نے کہہ تخلیق رہے کیا. تھے نا کہ ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں وہ فکری ہوئی ہیں، اسلوب کی بات نہیں. ہمیں اپنے دور میں نئے استعارے جس پر ہماری بڑی وہ بات یہ بات ہوئی اور بچی. بعد میں جنگ چل پڑی، وہ نئے استعارے اس صورت میں، مثلا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آسمان جو ہے یہ باغ ہے جس پر ستارے کھلے ہوئے، کیوں نہیں کہہ سکتا تھا؟ لیکن اس پگڈنڈی کو جو میں وہ اس باغ کو اس عظیم رقبے کے ساتھ ملانا جو اردو شاعری کا ہے، شام سجا کر لائی ہے ایک تھال میں پھول ہزار. ہزار، وزیر آغا کا مصرع ہے تو ٹھیک ہے. باغ تو کہہ چکے ہیں. تو وہ بات بنیادی طور پر وہ نئی بات ہوگی جو زائٹگائسٹ جس کی بات ہیگل کرتا تھا، اور علی عباس اس کو روح اثر علی عباس جلال پوری. جلال پوری صاحب نے کہا. وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کا ویژن آف لائف یا اینگل آف سینگ سم تھنگ وہ اسٹیٹڈ ہوگا، اسٹیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹا سا جی جی. واقعہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کا جو سچ ہوتا ہے سر. وہی آپ کی آئیڈینٹی بھی ہوتا ہے، وہی آپ کا ایڈیم بھی ہوتا ہے، وہی آپ کا سوشل کمنٹ بھی ہوتا ہے، وہی آپ کا فن بھی ہے، آپ کے اپنے زمانے کا سچ. سر. جب یہ کہنا شروع ہو جائے پوسٹ ماڈرنزم والے یا مابعد جزیدیت والے، ایوری باڈی ہیز ہز اون ٹروتھ، تو یہ گیم سمجھنے کی کوشش ہر بندے کر. میں کانسپریسی نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک ہتھ کنڈا ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے فری مارکیٹ ہاں ٹھیک ہے. حاصل کرنے کے. صحیح. بالکل صحیح. ہمارا بڑا ادب 21ویں صدی کا پیدا ہونا ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے. ایک بات، لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، اور کیا پتہ. میں تو یہ مثال کے طور پہ مثلا اطہر بیگ صاحب کے ناول چھپے ہیں، جی طارق صاحب کا ناول چھپے ہیں، ٹھیک ہے، ناولوں کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے شاعروں کی کتابیں چھپی ہیں، جی. نظم نگار جو ہمارے ہیں اس شہر کے سے باہر، غزل کی بڑی بڑی کتابیں آئی ہیں، جی اچھے لوگوں کی مطلب آئی ہوئی ہیں. سب کے نام جی جی نام اس وجہ سے نہیں لیتے کہ اگر ہاں، 2 کا کوئی نام بات لیں گے نہیں. تو 4 کے رہ جائیں گے، پھر وہ کہیں گے ہمارا نہیں لیا. جی جی لیکن تو ان میں سے کوئی بھی ایسا ادب نہیں ہے آپ کے خیال میں جو ریپرزینٹ کرتا ہو اس زمانے کو، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑا ادب آنا بھی باقی ہے؟ دیکھیں، بہت دیر بعد ظفر صاحب کو یاد آیا. یہ بات میں نے 1994 میں کی کہ ضرور آئے گا اب کوئی گفتگو کرنے. میں اس کے آنے سے پہلے کا شور محفل، اچھا. کیا بات. جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شاید سوار تمنا کے انتظار میں ہوں جو آئے اور مجھے رون کر گزر جائے. ٹھیک ہے. آپ دونوں کے بعد بھی میں نے ایک شعر کہا تھا، دیکھیں یہ نہیں، میں بھی شعر سناتا ہوں اپنا. ضرور، بسم اللہ. کوئی تو ہوگا بشارت سنانے والا بھی، اور اس پہ یہ بھی ہے ممکن یہیں کہیں کوئی ہو. بالکل صحیح ہے. تو یہ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ ابھی وہ آئے گا؟ یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ ممکن ہے کہ وہ ہو، وہ کہہ رہا ہو، ہم اسے پہچان نہ رہے ہوں. دیکھیں اقبال نے خود یہ بات، اے سوارے شب دورن بیا، جی اے فروغ دیدہ امکان بیا. جی. اچھا، روح اثر کلام کرتی ہے اپنے عید کے سچ میں. وائنڈ اپ کہاں کریں گے پھر ہم کہ کیسے ابھی یعنی کوئی ایسی شکل نہیں نکلی جس سے پہچانا جا سکے کہ صحت کا بڑا ادب کون سا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نشانی ہمارے پاس نہیں. اس کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، جیسے میں نے ایک دریافت کرنے کی کوشش کی. سچ، ٹھیک ہے، شناخت کا ادراک جو محض سنگل انڈیویجول کا نہ ہو، ٹھیک ہے، ایبسٹریکٹ انڈیویجول کا، مجرد فرد کا نہ ہو بلکہ کولیکٹیو ہو. ٹھیک ہے. وہ اگر ہے
تو ٹھیک ہے. دوسری صورت میں مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے. 3 چیزیں میں عرض کرتا چلوں کیونکہ ناولوں کا بھی ذکر ہوا. جی اردو میں قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، مستنصر حسین تارڑ، اطہر بیگ وغیرہ یا انتظار حسین یا اور بہت سارے لوگوں کے باوجود ناول پیدا ہونا باقی ہے. ٹھیک ہے ابھی تک اردو میں ناول نہیں لکھا گیا میری نظر. ٹھیک ہے کیونکہ میری نظر سے کوئی ناول ایسا نہیں گزرا جس کے 200 صفحے بہت آرام سے میں کاٹ نہ دوں. ٹھیک ہے. وہ تو بڑے بڑے ناولوں میں کاٹے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے. اچھا پھر نئے ایڈیم والا شاعر جو آیا ہے اس کا فکری سطح اتنی بلند نہیں ٹھیک ہے اور ورلڈ آؤٹ لک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ غزل لکھے یا نظم لکھے، ظاہر ہے جتنا فنکار ہوتا ہے اس کی تخلیق اتنی ہوتی ہے. ویسے چلیں اس پہ کبھی پھر بات کریں گے. ظاہر ہے بہت لمبی ہو گئی ہے. مہربانی آپ کی، آپ نے یہاں تک یعنی بہت ساری چیزیں سجھا دیں کہ کیا جو ورلڈ آؤٹ لک ہم کہتے ہیں جی اس کی کوئی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے نئے زمانے میں. بے شک ہے. اس پر بھی کبھی بات کریں گے. ضرور. ممکن ہے کہ یہ اصطلاح پچھلے زمانے میں رہ گئی ہو اور اس کے کوئی متبادل اصطلاح اس زمانے میں موجود ہو اور لوگوں کے پاس کچھ ایسا ہو بھی جس کا ہمیں پتہ نہ ہو. بہرحال ظاہر ہے یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن پر مزید کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے. جتنی باتیں ہم سے ہو سکتی تھیں ہم نے کی. میں شکر گزار ہوں جناب اختر عثمان کا. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو اس سوال کے آس پاس کی ہوئی یہ باتیں پسند آئی ہوں.